This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं वो हैं जनाब मईशत, फाइनेंस, बिज़नेस, इकनॉमिक्स, हमारे मुल्क की और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, और सबसे अहम तरीन ये कि डेली टाइम अखबार की जो सुर्खियाँ होती हैं उन पर तबसरे पेश करते हैं, जायज़े पेश करते हैं। तो आज कुछ अहम ख़बरें आपके सामने लेकर आएंगे। तो स्टॉक मार्केट को पहले निपटा लें आपकी इजाज़त से, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मुतालिक आज बहुत सारी बातें करनी हैं, ख़बरों में वो छाए हुए हैं, वो फिर बात अपनी करेंगे। लेकिन अहम चीज़ यही होती है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ी मुख्तसर सी बात कर ली जाए ताकि कोई दिल में शिकायत ना रहे कि कोई चीज़ रह गई या मेरे कंधे आ गई कि मैंने छोड़ दी हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक चीज़ बताता चलूँ। कल जो ख़बर आपको बताई थी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, इट्स वेरी नेसेसरी कि हम अंडरस्टैंड करें कि जो सिग्निफिकेंस रहती है बैनुल-अक़वामी मार्केटों की मूवमेंट्स की, बैनुल-अक़वामी मार्केट्स के बिहेवियर्स की, बैनुल-अक़वामी मार्केट्स के एटीट्यूड्स की, और उनके क्या असरात मुरतब होते हैं पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब बहुत सारे, जैसे कल आपसे एक बात छेड़ी थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज और जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज के आपस में इंज़िमाम कहेंगे ना उस लफ्ज़ को, इंज़िमाम की, तो वो अपनी जगह एक बड़ी अहमियत रखती है। अभी आपके साथ मार्केट के ऊपर आ गया और यहाँ पर यह है कि PSX फॉल्स बिलो 32,000 मार्क डिस्पाइट अर्ली गेंस। तो हमने मार्केट में ये देखा कि जो साइकोलॉजिकल बैरियर था वो साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रीच हुआ था, लेकिन मार्केट भले मनफी अंदाज में बंद हुई, लेकिन वो चीज़ नहीं आ सकी जो आप मस्बत अंदाज में बंद हुई, लेकिन वो चीज़ नहीं आ सकी जो लोग जिसकी तवक्को कर रहे थे या जो ख्वाहिश लोगों की दिलों के अंदर मौजूद थी, वो चीज़ नहीं हो सकी। और बात यह है कि बीच में मार्केट के अंदर भले, जैसे मैंने आपको कहा, भले इजाफा ज़रूर हुआ, लेकिन वो जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, जब वो ब्रेक होता है या शैटर होता है तो लोग उससे बड़े खुश होते हैं कि जी अब मार्केट 33,000 से ऊपर चली गई। आज कुछ भी मुमकिन है, मुमकिनात में बहुत सारी चीज़ें हैं, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके असरात भी मुरतब हैं। मेरा एक फिर मासूमाना सा सवाल, बात यह है कि अब तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर $41 से ज़्यादा क्यों? ठीक है, लेकिन शिटाक मार्केट जो है हमारी, शिटाक मार्केट, वो अभी भी वो तेज़ी नहीं दिखा सकी जो उसको दिखाना चाहिए थी। बातें ये हैं कि ये एक दूसरे को तसव्वुर कर लेना कि एक चीज़ दूसरे पर लाजिम और मलजूम है, ये कतई गलत है। ऐसा ना होता है ना होगा। बात यह है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑयल प्राइसेस आर नॉट द ओनली इकोनॉमिक फैक्टर इन द होल वाइड वर्ल्ड, कि सिर्फ तेल की कीमतों के ऊपर दुनिया चलेगी और कोई चीज़ नहीं होगी इसमें। तो मेरी बात आप माने, गौर से सुने भी और अपना तज्ज़िया भी दें। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप तज्ज़िया देते रहें। आज मैं कोशिश करूँगा सवालात मुमकिन है ना ले सकें बराह रास्त आपके नाम के साथ, लेकिन कोशिश करूँगा कि चंद सवालात ले लें, थोड़ा वक्त हुआ तो, ताकि उन सवालात के जवाबात आपको दे सकें। लेकिन यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो आपके सामने रखता चलूँ कि मार्केटों के अंदर जितनी तेज़ी से इजाफा होना चाहिए था वो हमें नहीं दिखाई दिया तेल की कीमतों के इजाफे के तनासुब के हिसाब से। अब हमने देखा $30 से कम गई तेल की कीमत, आज $41 पर पहुँच गई। इसका मतलब लगभग 25% का इजाफा ले लें अभी इस कीमत के ऊपर। बॉल पार्क बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूँ। क्या मार्केटें 25% बढ़ गई? नहीं ना, नहीं बढ़ी ना भाई। देखो ये सब बातें जो होती हैं ना, ऐसे ही इनका आपस में आप लगाने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई लिंक, कहिए इनका आपस में लिंक होगा। अच्छा, जब मार्केटें गिर रही थी तब तो तेल की कीमतें जो थीं वो जो कहीं और जा रही, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जब मार्केटें, माज़रत चाहता हूँ, जब मार्केट जो है वो पिछले साल आपकी मार्केट ने पीक मार दिया तो क्या तेल की कीमतें बढ़ रही थी? नहीं ना, तब तेल की कीमतें गिर रही थी। जब आप 36,000 पॉइंट के नज़दीक और क्या क्या बातें होना शुरू हो गई थी मार्केट में, तो तेल की कीमतें तो नीचे आ रही थी ना, तब मुतवातिर नीचे आ रही थी। तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ बातें, कभी किसी चीज़ के साथ कनेक्ट, कभी किसी चीज़ के साथ कनेक्ट। तो फिर आप कहेंगे कि आप अली साहब कैसी अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आप कोई सीधी सी बात करें ताकि नाजरीन को समझ में आए।
سرمایہ کاروں کو سمجھ میں بھی سرمایہ کاروں کو سمجھ میں آنے والی سیدھی سادی چیز ہے. جس کے پاس جتنے زیادہ نوٹو ہوں گے, جس کے پاس جتنا بڑا مقناطیس ہوگا, اس کی اتنی زیادہ کشش زیادہ ہوگی. جس کے پاس زیادہ نوٹو ہوتے ہیں, دوسرے کی جیب سے وہ نوٹو کھینچ لیتا اپنی طرف. ٹھیک ہے, وہ میڈیا کا بھی استعمال کرتا ہے, وہ بروکروں کا بھی استعمال کرتا ہے, نظام کا بھی استعمال کرتا ہے. ہاں, میں نہیں کہنا چاہتا حکومتوں کا استعمال کرتا ہے, لیکن وہ کچھ بھی استعمال کرتا ہے کسی نہ کسی طرح ایکویشن کو اپنے فیور میں لے کر آتا ہے, کیونکہ اس کے پاس نوٹو زیادہ ہوتے ہیں. اور پیسہ ہمیشہ غریب کو بیچ کے کمایا جاتا ہے. امیر کو چیز بیچ کے کون امیر ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی؟ یہ جتنے امیر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا پروڈکٹ بناتے ہیں؟ آپ ان سے پروڈکٹ پوچھیں, کیا یہ امیروں کو بیچنے والی چیزیں بنا رہے ہیں؟ یہ لوکل مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, غریبوں کو بیچتے ہیں, والیومز میں ڈیل کرتے ہیں, اسی سے نوٹو آتا ہے, اسی سے پیسے آتے ہیں. یہ کوئی فلسفے کی بات نہیں کر رہا, یہ کوئی اشفاق احمد والی کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا. بڑی سیدھی سادی بات ہے, بیبے بندے والی بات ہے. آرام سے سیدھے سادے آدمی کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ اینالسٹ کی انالیسس پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو کنفیوز ہو جائیں گے آپ. تو اینالسٹ کی انالیسس پڑھنے کے بجائے سیدھا سادہ حساب سمجھیں, جٹ کا حساب سمجھیں. سیدھی سادی چیزیں سیدھے سادے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. مارکیٹ مینیپولیشن ہو یا اکانومی کے اندر انفیشنسیز ہوں, یہ ساری کریٹ کی جاتی ہیں کسی ایک طبقے کو, کسی ایک شخص کو, کسی ایک ادارے, کسی ایک تنظیم, یا پھر ایک جسے آپ کہہ لیں مخصوص قسم کے ٹولے کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور آپ سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا لنک کریٹ ہو گیا. کوئی لنک ونک نہیں. میں دوبارہ مثال دوں گا 2004-05 کی. ریئل اسٹیٹ کی پرائسیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. لوگوں نے کہا ریئل اسٹیٹ از کنیکٹڈ ٹو اسٹاک ایکسچینج. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. 500 گز کا بنگلہ یہیں 2.5 کروڑ روپے کا ہو گیا ڈیفینس میں. ٹھیک ہے, کراچی کی بات کروں, 2.5 کروڑ روپے کا ہو گیا. لوگوں نے بولا 2.5 کروڑ کا کس طرح سے ہوا؟ بولا اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہے. 2005 میں مارکیٹ پرائسز اسٹیگنیٹ کر گئیں. دبئی میں تو بڑھتی رہیں, لیکن یہاں پہ مارکیٹ پرائس اسٹیگنیٹ ہو گئی کیونکہ سیچوریٹ ہو گئی مارکیٹ. اب اس سے زیادہ نوٹو نہیں لگ سکتا تھا. تو 2005 تک ریسرچ کر لو, آپ میرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. 2005 اور 2008 کے درمیان قیمتیں جو ہیں ان میں نسبتاً آپ نے اضافہ نہیں دیکھا. کہیں کہیں استحکام رہا اور کہیں کہیں دباؤ کا شکار رہے. بائر تھا ہی نہیں. یہی انڈسٹریل پراپرٹیز, انڈسٹریل ایریاز ہیں نا کچھ. کراچی کا بتا سکتا ہوں, لاہور کا اتنا زیادہ مجھے نہیں پتا سوائے ایک آدھی اسکیم کا جس میں آپ سب لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. لیکن اسی طرح اب آپ سوچ لیں, اچھا اس کا اگزامپل اس طرح سے دیکھو, ہر آدمی جو چیز بیچنے کے لیے جائے گا سب سے بہترین دام پہ بیچے گا نا. تو ایک آدمی اگر ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ لگانے کا ماہر ہو, کسی کا نام نہیں لے رہا, کوئی ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ لگانے کا ماہر ہو, ایکسپرٹ ہو, ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہو, اور وہ اپنی جو پراپرٹیز ہیں, اپنی جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں, ان کی آپ سمجھیں کہ فروخت کر رہا ہو, تو سب سے بہترین وقت پہ کرے گا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی ہیز فیچڈ دا بیسٹ پرائس. ٹھیک ہے, اس کو سب سے بہترین قیمت پہ بیچے گا نا اپنی چیز کو, یا کو سستا بیچ دے گا تاکہ دوسرے لوگ منافع کمائیں. ایسے تو نہیں ہوگا نا. گورنمنٹ نے بھی دیکھیں پرائیویٹائز کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں آ کے پرائیویٹائز کرتی, لیکن گورنمنٹ نے نہیں کیا نا پرائیویٹائز اسٹاک مارکیٹ میں آ کر, کہ آف لوڈ کرتی اپنے شیئر جو سبسکرپشن کے لیے عوام کو آفر کرتی, بھئی آپ یہ کمپنی خرید لو, آپ وہ کمپنی خرید لو. نہیں بیچا. کیوں؟ اچھی قیمت نہیں مل رہی تھی. پھر جب اچھی قیمت ملی تو لیٹ لطیف بن گئے. لیٹ لطیف وہ ہوتے ہیں جو ہر جگہ دیر سے پہنچتے ہیں. تو یہ لیٹ لطیف بن گئی گورنمنٹ, اس نے نہیں بیچے اپنے شیئرز. پھر جب پیک ماری مارکیٹ نے, یہ ایبسنٹ تھے مارکیٹ سے, ان کی پلاننگ نہیں تھی, اب مارکیٹ پھر نیچے آ گئی. سب سے میں اب دوبارہ سے ٹیلی ویژن پر یہ بات کر رہا ہوں, اور بڑے میرا جتنا تجزیہ تجربہ ہے اس حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو پیسے, جو پرائس فیچ کر سکتی تھی پرائیویٹائزیشن کے لیے ہماری اسٹاک مارکیٹ کے اندر پبلک آفرنگ کر کے, وہ کبھی بھی کسی فورن اسٹریٹجک بائر کو لا کر پرائیویٹائزیشن کے ذریعے نہیں کر سکتی. میں آپ کو یہ آن ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو. تجزیہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو تجزیہ میں دے رہا ہوں اس کے پیچھے لاجک ہے. اور آپ ماضی کے جھروکوں میں دیکھ لیں کہ جتنی ایسی پبلک آفرنگز ہوئیں جو عوام کے پاس گئیں, کمپنیوں کے شیئر جو حکومت کے پاس تھے, آپ دیکھیں اوور سبسکرپشن بھی ہوئی اور اچھے پریمیم کے اوپر بھی شیئر نکل گئے. اور جہاں عوام کو فائدہ پہنچانا ہو, اچھا ہے عوام کو فائدہ پہنچاؤ. ایک دفعہ اگر آپ فائدہ پہنچاؤ گے, اگلی دفعہ اور زیادہ آپ کے پروجیکٹ میں, آپ کے کمپنی کے اندر پیسہ لگائیں گے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز میں پیسہ لگائیں گے. آپ خود سوچو آپریشن کتنا زیادہ پروفیشنل اور ایفیشینٹ طریقے سے ہو سکے گا
اگر آپ جو یہی پرائیویٹائزیشن کا عمل کر رہے ہو اس کو اتنا کمپلیکیٹ کرنے کے بجائے کہ فورن پارٹی کو لاؤ, پھر فورن پارٹی یہاں کے کنفیوز ہو, پھر یہاں سے نکل جائے, آپ یہاں پہ پبلک آفرنگ کرو, ایک دفعہ کر کے دیکھو, یہ ایکسپیریمنٹ آپ کر کے دیکھو, پھر کیا ہوگا. آہستہ آہستہ آپ آف لوڈ کریں شیئرز, پھر اس کے بعد آپ پروفیشنل مینجمنٹ کے پاس خود دے گی پبلک, اسے آزادی دو, تھوڑی سی عوام کو آزادی دو, سرمایہ کاروں کو آزادی دو, آپ کے اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوگا, بہتری ہوگی, اچھا ہوگا اسٹاک مارکیٹ. یہ پوائنٹوں پہ چلنے والی اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے, حقیقی انویسٹمنٹ لے کر آؤ اسٹاک مارکیٹ کے اندر. اسٹاک مارکیٹ میں حقیقی انویسٹمنٹ کس طرح سے آئے گی؟ آپ پیسہ لگواؤ, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں پیسہ لگواؤ, اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں کریں گے, نہیں سنیں گے بات. ہاں علی ناصر بڑی اچھی بات کر رہا ہے, علی ناصر بڑی سچی بات کر رہا ہے, لیکن عمل نہیں کریں گے کیونکہ ملک کا فائدہ ہونے والا ہے نا, ملک کے فائدے والا کام نہیں کریں گے. لیکن ان کے اپنے بنگلے کے اندر اگر کوئی چیز لگوانی ہو نا, اس کے لیے کوئی کام کرنا ہو تو یہ صبح شام ایک کر دیں گے. ان کا جو کتا ہوتا ہے اس کے لیے جب کھانا نہیں پہنچتا سپر مارکیٹ کے اندر, تو سپر مارکیٹ کے مالک کو فون کر کر کے تنگ کرتے ہیں, ہمارے کتے کا کھانا نہیں آیا, ہمارے کتے کا کھانا نہیں آیا. اور پورے ملک کے اندر لوگ بھوکے رات کو سو رہے ہیں, اس کی پرواہ نہیں. یہ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں. اس ملک کی جو ایلیٹ ہے, جس میں تقریباً ہر ملک کے ادارہ شامل ہے, اگر ان کے کتے کا گھر کا کھانا نہیں آتا نا تو کتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں, رات کو نہیں سوتے, ہمارے کتے کو کھانا نہیں ملا, ہمارے کتے کو کھانا نہیں ملا. اور کتنے بچے اس ملک کے اندر بھوکے سو جاتے ہیں, کتنے لوگ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, کوئی پرواہ نہیں. کتنے لوگ غربت کا شکار ہیں, کتنے لوگوں کے یہاں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے روز رات سو نہیں سکے, نو کیئر. کتے کا کھانا ضرور آنا چاہیے. بس یہ کتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ملک کا نظام جو ہے وہ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے, یہ سارا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی اہم ترین خبر کی طرف آئیں گے جو ہمارے ڈیلی ٹائمز کی خبر ہے, اور اس کا بھی تعلق بڑا نزدیکی جو ہے وہ چونکہ ابھی ذکر کیا ہے, تو وہ یہ ہے کہ مشرف صاحب کا ذکر ہے. مشرف صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ 2 کتے تھے, جب وہ حکومت میں آئے تھے تو اپنے ساتھ 2 کتے لائے تھے, پھر اس کے بعد پتہ نہیں سنا ایک آدھا کتا کسی سیاستدان کو تحفے میں دے دیا, اور پتہ نہیں اور مزید کتے پھر اس کے بعد پالے کہ نہیں پالے. ہیڈ لائن ہے آف دا ہک, نثار سیز چودھری نثار صاحب. ظاہری بات ہے اخبار رات کو چھپتا ہے, رات کو کیا علی الصبح چھپتا ہے, پھر اس کے بعد آتا ہے. ہمارے پاس تو اب خبر آ چکی ہے, مشرف صاحب روانہ ہو چکے ہیں. کبھی الوداع نہ کہنا. لوگوں نے کہا یہاں پہ جو ان کی سیاسی جماعت تھی, کیا نام تھا اس کا, آل پارٹی مسلم لیگ, آل پاکستان مسلم, اب کچھ اس کا وجود رہے گا؟ خیر اینی وے رہے گا بھائی. انہوں نے کہا کبھی الوداع نہ کہنا, کبھی الوداع نہ کہنا. جہاز میں چلے EK611 میں پہنچ گئے دبئی. وہ دبئی پہنچے, ہاں اب اپنے گھر چلے گئے ہوں گے. لال رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی, خاکی رنگ کی پینٹ پہنی ہوئی تھی. یعنی ہمارے لیے یہ اہم خبر رہی. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ وہ چلے گئے, خیر و عافیت سے وہاں پر پہنچ گئے, اب اپنے گھر میں رہیں گے. اس ملک کے اندر آپ جتنا بڑا جرم کریں گے اتنی ہی آسانی سے آپ چھوٹ جائیں گے. یہ میری آپ کو گارنٹی ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس ملک میں جتنا بڑا جرم کریں گے اتنی ہی آسانی سے آپ چھوٹ جائیں گے. صرف اس کے لیے اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہ انفلوئنشل ہونے چاہیے. باقی آپ جو جرم کرنا چاہتے ہیں. اچھا وہ فیصلہ جو تھا عمران خان نے جو استعفیٰ مانگ لیا وہ غیر آئینی تھا, اور جو اقدام مشرف صاحب نے کیے وہ آئینی تھے, ہے نا. اور پھر اس کے بعد چند وزیر تھے, انہوں نے کہا چند وزیر تھے, ایک وزیر تھے, سیاست چھوڑ دوں گا اگر مشرف صاحب چلے گئے. سیاست موضوع نہیں, ورنہ اور مزید بات کرتا, لیکن شہ سرخی ہونے کے ناطے اس چیز کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. مشرف صاحب کے دور میں بہت سارے اچھے معاشی کام ہوئے, لوگ سمجھے بہت اچھے کام ہوئے. مشرف صاحب کو جن لوگوں نے نزدیکی سے دیکھا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, مختصر رکھوں گا اس کو, مختصر رکھوں گا. بات یہ کہ انہوں نے اپنے محسنوں کا بالکل خیال نہیں کیا. جس آدمی نے ان کے ساتھ نیکی کی, جو لوگ ان کے ساتھ چلے, جن لوگوں نے ان کو نظریاتی طور پر ان کا حکومت کے دوران بھی ساتھ دیا, اس کے بعد بھی ساتھ دیا, انہوں نے اس کی کوئی اوقات یا اہمیت نہیں سمجھی. اسی لیے جب یہ دبئی پہنچے, وہاں پہ لوگوں کا ٹھٹے مارتا سمندر ان کا انتظار کر رہا تھا, یعنی کہ 25 لوگ ٹوٹل. تو یہ ان کی اہمیت ہے. لوگ اپنے اختیار کو, اپنی کرسی کو, اپنی شخصیت کا کمال سمجھ لیتے ہیں. اس کا نہ تو انسان کی شخصیت سے کوئی تعلق ہوتا ہے, یہ صرف عہدے کا تعلق ہوتا ہے. اور میں بھی ہمیشہ عہدے و رکھنے والے جتنے لوگ ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, جاننے والے, ان کو سمجھاتا رہتا ہوں, لوگ تمہاری خوشامد تمہارے عہدے کی خاطر کرتے ہیں, تمہارے کپڑوں کی خاطر کرتے ہیں, اور مزید نہیں کہنا چاہوں گا, تمہارے کپڑوں کی خاطر کرتے ہیں. جو ملبوسات تم نے پہن رکھے ہیں, جو زیورات تم نے لگا رکھے ہیں,
تمہاری وجہ سے اہمیت ہے. اسی لیے میں اس ملک کے ہر ادارے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیجیے, اصول, قواعد و ضوابط ان کا احترام کیجیے, ہمیشہ میرٹس کی بنیاد پر اس قوم اور ملک کو آگے لے کر چلیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جو ڈیلی ٹائمز کی اہم خبریں ان کے اوپر بھی تبصرہ کرتے ہیں اور اس پہ بھی ایک آدھا جملہ اور کہہ دیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری تھی. میں بات کر رہا تھا آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ڈیلی ٹائمز کی سب سے بڑی شہ سرخی اور تمام چینلوں کے اوپر دکھائی دینے والی سب سے عام خبر آف دی ہک. کوئی اس کو بول رہا ہے دوبارہ سے کو کیا انہوں نے, لیکن مشرف صاحب نکل گئے, بڑی تیزی سے نکل گئے, بڑی خوشی سے آئے تھے اور اسی طرح خوشی سے واپس چلے گئے. ایسا بتایا گیا کہ رستے میں اپنے جو ہے فلمیں دیکھتے ہوئے گئے, گانے سنتے ہوئے گئے. ویسے 2 گھنٹے کے سفر میں کون سی فلم دیکھی جا سکتی ہے, لیکن ٹی وی چینل کیونکہ بہت عقل مند ہوتے ہیں, بے وقوفی کی بات بھی ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی عقل مندی کی بات ہو, تو ان کا ایسا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی فلمیں دیکھیں. میرے خیال 2 گھنٹے یا پونے 2 گھنٹے کی جو مسافت ہوتی ہے اس کے اندر فلمیں بھی دیکھ لینا, گانے بھی سن لینا اور آرام بھی کر لینا, تینوں چیزیں بڑا مشکل ہے. تاہم کہنے والے کسی طرح کی بھی باتیں کر لیں تو ہمیں اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مجبوری ہوتی ہے. تمام چینلوں کے اوپر اس طرح کی فضولیات چلتی رہیں اور یہ بھی بتایا گیا انہوں نے کرمسن کلر کی شرٹ پہنی ہوئی اور کس رنگ کے ٹراؤزر پہنے ہوئے. میرے خیال سے یہ انتہائی غیر عام قسم کی خبر تھی جس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن پھر بھی خبر چلتی رہی. کوئی بات نہیں, چلاتے رہو بھائی, کوئی بات نہیں. اس کے بعد ان کو کون سی گاڑی لینے کے لیے آئی تھی یہ بھی بالکل غیر اہم ہے. جو چیز اہم یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد وہ چلے گئے. آئیے تھوڑا سا ان کے ادوار کے اندر معاشی طور پر جو کام ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہیں. پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کے بہت نزدیک آ چکی تھی. پاکستان کی معیشت کی ایسی تیسی ہو چکی تھی اور ایک ہمارے سیاستدان بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں, بیڑا غرق ہو گیا. بیڑا غرق ہو گیا تھا معیشت کا. 99 کے اندر جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت پاکستان بہت برے حالات کا شکار تھا. ہماری ایسی تیسی ہو چکی تھی. بل کلنٹن صاحب یا شاید کوئی امریکی صدر تشریف لائے تو انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ ملایا تھا مشرف صاحب سے. میرے خیال اس وقت اتنی ناپسندیدگی تھی مشرف صاحب کی کو کی وجہ سے ان کے ساتھ, اور میرے خیال جاتے ہوئے بھی اس طرح کی تقریر کر کے گئے تھے. وہ عوام کو, پاکستان کی عوام کو ایڈریس کیا تھا. میں اس صدر کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان نہیں بلکہ دوسرے ملک کی بات کر رہا ہوں, جو کہ بہت ہی لوگ بھول جاتے ہیں تاریخ کے اندر. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نہیں بھولتا ان چیزوں کو. پھر اچانک جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا جو کہ 11 ستمبر 2001 کو پیش آیا, جس کے بعد پاکستان کی تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن مشرف صاحب کی تقدیر بدل گئی. مشرف صاحب کی تقدیر بدلتے ہی نوٹو پیسہ پاکستان کے اندر آنا شروع ہو گیا بڑی تیزی سے, اور اس کے بعد پاکستان کی معیشت جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بالکل یہ غلط لوگ بولتے ہیں, بالکل نان سینس. میں اتنی بات بڑی کہنے کے لیے تیار ہوں, نان سینس باتیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے سن 2000 کے اندر اتنا مندی کا عالم تھا کہ عموماً ریل اسٹیٹ ایجنٹ اپنے دفتروں کے اندر مکھیاں مارتے یا چائے کی دکانیں لگاتے دیکھے جاتے تھے, اور کچھ ریل اسٹیٹ ایجنٹس نے پرچون کی دکانیں بھی کھولی تھیں, کچھ ملازمتیں بھی ڈھونڈ رہے تھے. بہت ایسی تیسی ہو چکی تھی. اگر سٹاک مارکیٹ کی طرف دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایسی تیسی ہو گئی تھی. کوئی خاص کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کے بارے میں کچھ کہا جا سکے. لوگ بلا وجہ اگر ناچ گانا کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے. لیکن پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا 11 ستمبر 2001 کو مشرف صاحب کی لاٹری نکلی. اس لاٹری نکلنے کے بعد وہی شخص جو کہ انتہائی ناپسندیدہ دنیا میں تصور کیا جاتا تھا سب کا پسندیدہ ہو گیا. اور اس کے بعد میں اس وجہ سے بات کروں تھوڑی سختی سے, کیونکہ جو نان سینس باتیں ہمارے یہاں کی جاتی, میں پھر سے دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, نان سینسیکل باتیں کی جاتی ہیں, وہ لاجک نہیں پیش کرتی. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا 5 نکاتی یا 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا. صرف ایک ہی آدمی تھا جو کہ اس ملک کے اندر احتساب صحیح سے کر سکتا تھا, جو کہ آغاز کے اندر نیب کے چیئرمین بنے تھے, جنرل امجد صاحب. میرے خیال پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے, بعد میں ایک کارپوریٹ اینٹی کے سربراہ بھی بنے تھے. ان کے دور کے اندر ایسا تصور کیا جاتا تھا کہ احتساب کا عمل بڑی تیزی سے ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر دیکھیے نا, اب جب پوری حکومتی مشینری آپ کے ساتھ ہو تو سیاسی جماعت قافلے تیار ہو جاتی ہے. جب نہ ہو تو لوگوں کا ٹھٹھے مارتا سمندر آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے بھی آتا ہے اور پھر دبئی میں لینے کے لیے بھی آتا ہے, یعنی کہ 25 لوگ. تو انسان اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ سارے اقتدار کے جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں تے ریٹائر بندہ جدے ہوندا نا تے انہوں کوئی بھی نہیں پوچھتا تے او تساں آپ ہی ویکھ لیا کہ دے نال کی ہویا.
تو اٹس بین اے ویری انفارچونیٹ جرنی. میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کے بعد پاکستان کی اکانومی نے بوم لیا, اس کے اندر کچھ کامیڈی آف ایررز بھی ہوئے. صبح میں نے ایک بہت اہم سیاسی رہنما ہیں ان کا ایک بیان دیکھا کہ انہوں نے خیر بڑے تلخ الفاظ استعمال کیے. یہ تھوڑا معیشت سے تعلق رکھنے والا, صحت سے اور ہمارے حالات سے تعلق رکھنے والی بات ہے. انہوں نے کہا 10 سال حکمرانی کرنے والا آدمی اس ملک کے اندر ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکا جہاں اسی کا علاج ہو سکے. اس سوال کا جواب اگر آپ میں سے کوئی دینا چاہے ناظر, موسٹ ویلکم. 10 سال حکمرانی کرنے والا ایک آدمی اپنے ملک کے اندر ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکا جہاں پہ اسی کا علاج ہو سکے. میرے خیال اتنا کافی ہے. بجلی کے بہت برے حالات رہے. ان کے دور کے اندر بجلی کے لیے کوئی خاص پروجیکٹ نہیں لگائے گئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے سیاسی اقدام بھی لیے جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے. اچھی باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں, لوگ کر چکے. چینلوں کا پتہ ہے انہوں نے لائسنس دیے تھے, اس لیے چینلوں والے ان کی زیادہ تر تعریفیں کرتے ہیں, اور میں اب اس بارے میں نہیں زیادہ بات کرنا چاہوں گا. میرا خود تعلق میڈیا سے, لیکن زیادہ تر چینل ان کی اس وجہ سے زیادہ پشت پناہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے لوگوں کو پشت پناہی انہوں نے کی, چینل کے لائسنس دیے. اس میں کچھ شیخ رشید صاحب ہوا کرتے تھے جو اب کسی اور سیاسی جماعت میں چلے گئے, یا انہوں نے اپنی شاید بنا لی. انہوں نے بھی کوئی پی نکال کے انہوں نے AML بنا لی ہے. اچھے مشہور آدمی, وہ اس زمانے میں ان کے جو ہیں وزیر ہوا کرتے تھے. انہوں نے پھر بانٹے تھے لائسنس. من پسند لوگوں کو تو میں نہیں کہوں گا, سب کو ہی بانٹ دیے تھے, اخبار والوں کو. خیر اس سے آگے چلتے ہیں. ان کے دور کے اندر شارٹ کٹ, میرا مطلب شوکت عزیز صاحب جو اب ان کو پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہیں, ان کو کافی دفعہ مشرف کی فوٹو دکھائی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں میں اس شخص کو نہیں جانتا. شوکت عزیز صاحب کو, جیسے میں نے آپ کو کہا, یہ محسن شکن شخص ہیں جن کے لیے لوگوں نے جو کام کیے انہوں نے ان کو ہمیشہ مسترد کیا. تو یہ محسن شکن قسم کے اس طرح کے لوگوں کا یہ پشت پناہی اور پیار کرتے ہیں جو انگریزی بول سکتے تھے اور جن کی کوئی لائلٹی نہیں تھی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شوکت عزیز صاحب آج ان سے ملنے, ان سے بات کرنے سے بھی انکار کریں گے. ایسے شخص کو انہوں نے پہلے وزیر خزانہ بھی بنایا, پھر اس کے بعد وزیر اعظم بھی بنایا. ظاہری طور پر ان کے ویل ڈریس ہونے اور بات کے انداز سے آپ کو ایسے لگا کہ معیشت کو بہت فائدہ ہوا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اکانومی انہوں نے تیار کی اس کی فاؤنڈیشن بری نہیں تھی, لیکن بہت سارے لوگ تعریفیں کرتے کرتے ان کی زبانیں نہیں تھکتی. ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. اچھا ہوا کام, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کافی انڈسٹریز کو فائدہ ہوا. کنزیومر فائنانس کے آ جانے سے ہمارے ملک کے اندر کنزمپشن کے پیٹرنز امپروو ہوئے, لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ کیپٹل گڈز مینوفیکچرنگ کے لیے وہ کام نہیں ہو سکا. آپ کہیں گے اتنی زیادہ شکایت کیوں کر رہے ہو, سیاستدان تو ان سے بھی زیادہ گئے گزرے, بے شک, لیکن جو موقع ان کو ملا, جو عزت ان کو ملی, جو معیشت کے لیے کر سکتے تھے, کیا انہوں نے کیا, وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بیسکلی ہی واز رائڈنگ دا ویوز. ان کو بہت فائدہ ہوا. جیسے میں نے کو بتایا 11 سپتمبر 2001 کو ان کی لاٹری نکلی. اس لاٹری کے نکلنے کے بعد پاکستان کے اندر بہت زیادہ پیسہ آیا, اور وہ اندھا پیسہ تھا. آپ کو پتہ ہے جو یہ وار اگینسٹ ٹیرر ہوئی اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ امریکہ میں, برطانیہ میں اور دیگر یورپیائی ممالک کے اندر گھبرا گئے کہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ منجمد ہو جائیں گے, اور وہ پیسہ پھر پاکستان کی ریل اسٹیٹ میں آنا شروع ہوا. پھر اس کے بعد وہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ اور اسٹاک مارکیٹ سے نکل کے دبئی کی ریل اسٹیٹ میں چلا گیا. میں اس کا اور مطلب یہ کہ اور ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن آگے چلتے ہوئے میں یہ بتاتا چلوں کہ کیپٹل گڈز کے اندر کوئی ایسا کوئی کام ہم نے نہیں دیکھا جو ہمارے ہاں, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کے شعبے کے اندر جو کچھ کام کیا جا سکتا تھا وہ نہیں ہوا. ان کے دور میں ہو سکتا تھا. انرجی کے اندر انہوں نے ایک رپھر ڈال دیا. یہ کالا باغ ڈیم بنانے میں صرف ایک ہی آدمی کامیاب ہو سکتا تھا, وہ جنرل مشرف تھا, لیکن کالا باغ ڈیم انہوں نے نہیں بنایا. اور یہ بنا سکتے تھے, اگر کالا باغ ڈیم نہ بھی بناتے تو یہ دیامیر بھاشا ڈیم یا بپاشا باسو ڈیم, معذرت چاہتا ہوں, داسو ڈیم, یہ بنا لیتے, لیکن یہ نہیں بنا سکے. تو اس میں بھی ان کی بہت زیادہ شارٹ کمنگ رہی. لیکن ظاہری طور پر ہی واز گڈ میڈیا مینیجر بیکاز ہی گیو آؤٹ لائسنسز اوپنلی, ہی ٹرائی ٹو سپورٹ سچ پیپل. تو ان کے بارے میں بڑی مثبت رائے آئی. دوسرا یہ کہ یہ تھوڑے آزاد ذہن تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہی پبلک میں آئے تو اپنے گود میں 2 کتے لے کر آئے, اور کتوں کا آپ کو پتہ ہے بڑا اہم کردار ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر. تو وہ 2 کتے انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے کہ یہ بہت بڑے لبرل ہیں, تو اس سے پھر ان کا امیج امپروو ہو گیا. تو آزاد ذہن ہم بھی ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ ہم نے کتے نہیں پالے, کتے ہم نے بھی پالے, لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کہاں تک ہم جب گھر میں کتا پالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اپنی دہلیز سے آگے نہیں آنے دیتے, اس کو گود میں نہیں بٹھاتے اسے. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے, وہ ایک پبلک کو انہوں نے ایک ایسا امپریشن دیا, اور بہت سارے آزاد ذہن لوگ اور وہ اوورسیز پاکستانی جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں, یا ایسے لوگ جو کہ پاکستان کی جو آپ سمجھیں کہ حدود سے باہر تھے, ان کو انہوں نے بہت امپریس کیا. آج بھی یہ وہ لنچز, ڈنرز اور لیکچرز دیتے ہیں, لوگ $1000 کے ان کے ٹکٹس لیتے ہیں. خیر اینی وے,
ریل اسٹیٹ کے اندر بہت سارا کام ہوا ہے ان کے دور کے اندر. وہ جو مخصوص شخصیات کا ذکر آتا ہے آج کل, وہ انہی کے دور کے اندر کامیاب ہوئے اور انہی کی دور میں ہی ان میں کامیابی. اسٹاک ایکسچینج کی بہت زبردست رفتار رہی جناب, غلط بات نہیں کرنی چاہیے. اسٹاک ایکسچینج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے ان کے دور کے اندر. اسپیکولیشن اور مینیپولیشن بھی میں کہوں گا, کیونکہ آپ نے ابھی تو ریگولیٹر کی رپورٹس بھی دیکھ لی ہیں, وہ بھی اپنے عروج پہ رہے. وہ لوگ جو کلرک تھے, انہوں نے کلرکوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایسے لوگ جو کہ مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی صرف 2 لائنیں 2 سطر انگریزی کے نہیں لکھ سکتے, ان لوگوں کو جو ہے وہ اہم سٹیک ہولڈر بنا دیا گیا. پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کا تو نہیں کہوں گا, لیکن کیپٹل مارکیٹ میں انفلوئنس ان کا بڑھا دیا گیا, اور انہوں نے جو مارکیٹ کے ساتھ کیا, اور پھر اس کے بعد جو 2008 میں پیش آنے والا واقعہ تھا وہ بھی ہوا. آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کے اندر پھر, اور 2009 کے اندر آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کا پھر جو حال ہوا, اس کے بعد بھی ادوار کے اندر تواتر سے اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں. لوگ کہیں گے آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد لیکن میں ان پر تنقید نہیں کر رہا. میں بیسیکلی کچھ شارٹ کمنگس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, کچھ ایسی فیلسیز کو آپ کے سامنے کلیئر کر کے پیش کر رہا ہوں کہ جو آپ کو شاید بھول گئی ہوں. لوڈ شیڈنگ بھی اپنے عروج میں رہی ان کے دور کے اندر, اور اس کے علاوہ مہنگائی بھی عروج پہ رہی ان کے دور کے اندر. مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی رہی. ہم عموماً کیا کرتے ہیں, ہم 5 اسٹار ہوٹلوں یا بڑی بڑے ریسٹورنٹوں کے اندر لوگوں کو دیکھ کر کھانا کھاتے ہوئے ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے, لیکن ہم ان ندیدے چہروں کو نہیں دیکھ پاتے, ان بھوکے پیٹوں کو نہیں دیکھ پاتے, ان لرزتی زبانوں کو نہیں دیکھ پاتے, ان مجبوروں پریشانوں کو نہیں دیکھ پاتے جو کچرے میں سے کھانا نکال کے کھاتے ہیں, جو لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں, جو بڑے بڑے ہوٹلوں کے باہر قطاریں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کو خیرات میں کچھ 2 روٹیاں مل جائیں. ہم صرف ان ہوٹلوں کے اندر بیٹھے ہوئے سینکڑوں افراد کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن لاکھوں ان خاموش سفید پوش لوگوں کو نہیں دیکھ پاتے جن کے بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں, جن کے بچے اسکول نہیں جا پاتے, جن کے پاس نوکریاں نہیں ہوتیں, جن کے پاس ملازمتیں نہیں ہوتیں, جن کے گھر بجلی نہیں ہوتی, جن کے گھر گیس نہیں آتی, جن کے گھر پانی نہیں ہوتا. ہم ان سب لوگوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کی کرکٹ کو تباہ و برباد کرنے میں مشرف صاحب کا بہت بڑا ہاتھ رہا. انہوں نے خیر میں اب اس کو آگے تفصیل نہیں دینا چاہوں گا, لیکن ظاہری بات ہے ایک آفریدی کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ سپورٹر ہیں تو میں زیادہ نہیں بولوں گا, لیکن آفریدی صاحب نے بھی بہت نقصان پہنچایا کرکٹ کو. اس کے بعد مشرف صاحب نے بڑا نقصان پہنچایا. ایسے نہیں کہ ان سیاسی رہنماؤں نے نقصان نہیں پہنچایا, کیونکہ ہمارے یہاں ہر آڑا ٹیڑھا الٹا سیدھا آدمی جو ہے اس کو ہمارے یہاں کرکٹ کے اختیارات سونپ دیے جاتے ہیں اور پھر وہ ایسی کی تیسی کرتا ہے. خیر جو بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کافی سارے نقصانات ہمارے رہے, کافی زوال پذیر رہی پاکستان کی, اور چیزیں بھی رہیں, خرابیاں بھی ہوتی رہیں. بات کرکٹ سے نہیں بلکہ معیشت کی کر رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ بات بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے کہ پنجاب کے اندر جو سیاسی حکمران رہے ہیں, جو سینٹرل پنجاب ہے اس کی ترقی وہاں بھی بڑی تیز رہی. چودھری پرویز الہی وغیرہ جو ہیں انہوں نے بھی بڑا کام کیا. غلط بات نہیں کرنی چاہیے, جب وہ وزیر اعلیٰ رہے تو انہوں نے کافی کام کیا اور ترقیاتی کام کافی تیز رہے. تعمیر پاکستان اور تعمیر کراچی پروگرام کے اندر بہت سارے پیسے آئے, کراچی کی ترقی بہت زیادہ ہوئی, کراچی میں بہت زیادہ پیسہ لگا, لیکن جو ملازمتیں یہاں کے مقامی لوگوں کو ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں دی گئیں. اس میں ایررز بہت سائڈز پر تھے, لیڈرشپ کی سائڈ پر تھے, کیونکہ امپلائمنٹ لوکلی جنریٹ کرنی چاہیے تھی, لیکن انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ سے لوکل امپلائمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ جنریٹ نہیں ہو پائی, جس کی وجہ سے سٹی مائیگریشن بڑھ گئی اور مائیگرنٹ پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی سٹی آف کراچی کے اندر. اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی یہی ہوا, تو پاپولیشن امبیلنسز آ گئے. اچھا یہاں پر چند چیزیں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں. بینکاری کے شعبے کے اندر بہت زیادہ ترقی رہی ان کے دور میں. جو فورن بینکس تھے بہت تیزی سے پاکستان کے اندر داخل بھی ہوئے, کاروبار بھی بڑھا ہے, اور بینکاری کے شعبے کے اندر کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آ گئے جن کا بینکاری سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ لوگ بھی پاکستان کے اندر بینکاری کے شعبے کے اندر آ گئے. اور بینکنگ کے شعبے کو اس وجہ سے آپ آج کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں بہت نقصان پہنچ رہا ہے, کیونکہ بینکنگ بزنس کو کوئی ڈیولپ نہیں کر پا رہا. لوگ عموماً کہہ رہے ہیں کہ پارکنگ ان گورنمنٹ پیپر سیف, لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ بزنس آف بینکنگ ریلائز گریٹلی آن یور ایسٹ ڈیولپمنٹ وچ از گیونگ آؤٹ لونس. تو اس طرح کے لوگوں کو یہاں پر لا کر اہم عہدوں کے اوپر بٹھا دیا گیا جن کو بینکنگ کے کاروبار کے متعلق دھیلے کا نہیں پتہ تھا. تو وہ گرو کرتے کرتے ظاہری بات ہے, پیپل ہیو بین گروئنگ تھرو, لیٹس بی ویری فرینک, بٹ بینکنگ overall expanded to a great deal. Banking has developed a good footprint in Pakistan. However, after 2008 global crisis, many foreign banks decided to consolidate their positions
اینڈ مینی آف دوز برانڈز ہیو لیفٹ پاکستان ایز یو ہیو آلریڈی سین. اب فارن بینکس جو ہیں بہت ہی کم آپ کو پاکستان کے اندر دکھائی دیں گے, ان کی ٹوکن پریزنس آپ کو ضرور دکھائی دے گی, ایک آدھے کو چھوڑتے ہوئے باقیوں کی ٹوکن پریزنس آپ کو ضرور دکھائی دے گی. مقامی سطح کے اوپر بینکنگ پھر دوبارہ سے آگے کہتے جتھے دی اتھے ہی آن کھلوتی. تو یہ ہمارے ایک بڑا ہمارے لیے مشکل وقت رہا. پرابلم یہ رہا کہ بینکنگ, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انسٹیڈ آف کریٹنگ بینکنگ ایز این انڈسٹری, ایز اے پراپر انڈسٹری, وی اسٹارٹیڈ فوکسنگ آن کنزیومر فائنانس وچ کائنڈ آف گیو کریڈنس ٹو دا فیکٹ کہ جو الٹیمیٹ کنزمپشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری اکانومی امپروو کرے گی, بٹ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وداؤٹ اے پراپر فاؤنڈیشن, without a proper scientific foundation, without a proper education, without a proper health system, without a proper infrastructure, we can never develop. So there had been many failures, like I said, there was a comedy of errors and failures simultaneously during the Musharraf era. Blame ان کو اس لیے دیا جائے گا کیونکہ شاید وہ ان چند حکمرانوں میں سے رہے پاکستان کے جن کو بہت زیادہ عزت بھی ملی, بہت زیادہ اختیار بھی ملا اور بہت زیادہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکتے تھے. لیکن پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایسے ملک کے اندر رہے کہ 10 سال حکمرانی کرنے کے بعد بھی وہ ایک ملک کے اندر ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے, جو کہ ان کی بہت بڑی شارٹ کمنگ رہی. ملک کے اندر غربت کا تناسب کوئی کم ہوتا مجھے نہیں آگے دکھائی دیتا. ان کے پاس بڑے اختیار تھے, وہ ملک کے اندر غربت کو کم کر سکتے تھے. تعلیمی نظام اور انفراسٹرکچر کے اندر نسبتاً بہتری ضرور آئی, تاہم اس ملک کے اندر ڈیم نہیں بن پایا. اور ڈیم بن جانے سے پاکستان کے توانائی کے بحران کے اوپر بہت حد تک قابو پایا جا سکتا تھا, پایا جا سکتا ہے آج بھی, اور کنسنسس بھی ریچ کیا جا سکتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں دباؤ ڈال کے مختلف اداروں کے ذریعے سیاستدانوں سے اپنی مرضی کی بات منوا سکتے تھے. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے باوردی صدر رہنے کے لیے بھی سیاستدانوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا, اور اس کے لیے انہوں نے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ جو ہے اس کو بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پھر اس کے بعد عوامی سطح کے اوپر ایک تحریک چلائی گئی, وکلا تحریک, اور اس کی وجہ سے پھر مشرف صاحب کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا. میں صرف ایک معاشی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کے اندر کچھ چیزیں ظاہری باتیں سیاسی نوعیت کی بھی ہیں کہ جو بیچ میں آ جاتی ہیں, میں ان کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہوں گا. لیکن بہت سارے لوگ کیونکہ پروگرام دیکھتے ہیں جو مشرف صاحب کو پسند کرتے ہیں, اور آئی ایم شیور مشرف صاحب خود بھی یہ پروگرام دیکھتے رہے ہیں, تو مشکل یہی آتی ہے کہ جسٹیفائی کرنا بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ایسا فیل کرتے تھے کہ پاکستان کے لیے بہت سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں, ان لوگوں کو اتنی اپرچونٹی نہیں مل پائی ان کے وقت کے اندر کہ وہ اچھا کام کر سکیں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا ایک واقعہ پیش آیا لاہور کے اندر مخلوط میراتھن والا, اس کے اندر جس طرح کے ظلم اس وقت کی حکومت نے کی ہے وہ بلا وجہ کی ہے, کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں خود کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر شرم و حیا کا ایک پیمانہ ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں ہونے کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. ہیومن رائٹس ریکارڈ بار بار ہٹ ہوتا رہا مشرف صاحب کا, جس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس ہم نے فیس کیے. لیکن آدھا تیتر آدھا بٹیر والا سسٹم, جس میں آپ نے دیکھا کہ ان کے اپنے اکنامک ایڈوائزرز بہت زیادہ پسندیدہ جو تھے, انہوں نے ان کی گورنمنٹ کو جو ہے گورنمنٹ کے بعد سویلین گورنمنٹ کے اندر نئی سیاسی حکومت کے ساتھ شمولیت حاصل کی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن میں آپ کو بتا چلوں, بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ان کے دستے راست تھے, ان کے بہت نزدیکی تھے, ان کی پبلک اور PR پالیسی کو چلایا کرتے تھے, وہ آج کی حکومت کے اندر کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سچ از اٹ. میں نے کوشش کی کہ ایک معاشی جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں اور آج کی اہم ترین خبر کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. کاروبار کی خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کوشش کرتے ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں. اسٹاک ایکسچینج پر بھی بات ہو گئی, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہم بہت زیادہ متحرک ہیں, بزنس پلس کا پتہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا وقتاً فوقتاً. میرا پتہ علی ناصر ECO فیس بک کے اوپر موجود ہے. میں نوٹو نہیں خرچ کرتا, اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ گوگل پہ جا کے علی ناصر بزنس پلس لکھ لیجئے. اپنے پیغامات مجھے بھیجیں گے یا مجھے اس لائک سمجھیں گے کہ مجھے لائک کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا. بزنس پلس کے پتے کو ضرور لائک کر لیجئے گا, ٹویٹر کو بھی فالو کر لیجئے گا, ہمیں بہت اچھا لگے گا. تعریفیں ضرور بھیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم. علی ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.